Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your English class and we are going to learn our first lesson today, unit number 1. First of all, I want to introduce you with the English, the book which will you read in your second year. This is the intermediate English for class second year. I hope you must have your book with you. This book also follows the same pattern as you have seen in your first year. There are 7 units in this book, and like the first year, every unit includes 3 chapters, 2 lessons which can be speeches, essays, or some information for you, and there is 1 poem in every unit. The unit number 7 includes 2 plays of Shakespeare. 2 plays of Shakespeare, Merchant of Venus and King Lear. But first of all, we will look at the unit number 1. Today, the topic we are going to read or we are going to learn is unit number 1. The name of this unit is Vision and Mission. It tells you what will be your vision, your mission in your future. How will you spend your life? The vision and mission includes 2 speeches. The one is farewell sermon, the last address of the Holy Prophet ﷺ. The second is the speech of the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Jinnah of Pakistan. And the third one is poem Blades of Grace. The farewell sermon, as you have read many times and you know that the farewell sermon is the last address of the Holy Prophet Hazrat Muhammad ﷺ. You know the meaning of the farewell, to say goodbye, farewell. Sermon is some religious speech, as we say in Urdu, khutbah. This is the last address of the Holy Prophet, which he delivered on the 9th day of Dhul Hijjah, 10 AH and 632 CE. AH stands for after Hijri and CE stands for Christ era. Jesus Christ era. The Holy Prophet ﷺ delivered this speech while he was performing his first and last pilgrimage in Makkah on the 9th day of Dhul Hijjah. Muhammad ﷺ at this day led the pilgrims from Makkah through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then in the valley of Uranna. He delivered this speech in the valley of Uranna. And there were
the crowd of 120,000 people. More than 120,000 people were present there to listen to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why he asked Rabah ibn Umayyah ibn Halaf to repeat the sermon after him, so that everybody can hear him clearly. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, after praising the God, after praising Allah and thanking Allah, he told the people about the rights of human beings in this sermon. First of all, he discussed the rights, and you have read many times this sermon in Urdu, in your English books, in your Islamiyat or any other history book. بہت دفعہ ان چیزوں کا ذکر بار بار آیا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ مختلف احادیث کی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. تو اس میں رائٹس جو ہیں انسانوں کے، رائٹس آف ہیومن بینگس آر ویری امپورٹنٹ with regard to this address. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that no one is superior. The superiority is only on the basis of piety and good action. If someone is Arab, he has no superiority over non-Arabs. And if someone is white, he has no superiority over the blacks. The person who is superior, he is the only who has good action. And in the same way, he told the people to treat their wives, their slaves, and the other relatives with kindness and affection. تو اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس خطبے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھائی آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی کا ارتکاب وہ کر دیتے ہیں، تو ان سے بدلہ لینے کی بجائے آپ انہیں معاف کر دیں. معاف نہیں کر سکتے تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، لیکن ان کے ساتھ ظلم والا، ناانصافی والا معاملہ نہ فرمائیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں کہ جس سے ان کو تکلیف ہو یا اذیت پہنچے. اپنے غلاموں کو ویسے ہی کھلائیں جیسا آپ خود کھاتے ہیں، ویسے ہی پہنائیں جیسا کہ آپ خود پہنتے ہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں. اللہ پاک نے ان کو آپ کے سرپرستی میں دیا ہے. یو آر دا گارڈین آف یور وائفز، یور فیملی. تو اس لیے آپ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور آپ کے جتنے بھی ایکشن ہیں، یاد رکھیں one day you will appear before your Lord and you will be accountable before him. You have to answer each and every question. آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہے. آپ نے جو دولت کمائی وہ کہاں خرچ کی، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، وقت کہاں گزارا، تو ہر چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کی
بیوی کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، تو ایک دن آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ اس کے لیے اپنی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے؟ یہ ویژن اور مشن آپ کا ہونا چاہیے. زندگی میں جب بھی آگے بڑھیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس اپنے ایڈریس میں فرمایا ہے کہ شیطان سے آپ لوگ محفوظ رہیں، شیطان سے آپ لوگ بچیں، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں سرزد کروا سکتا. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. بڑی چیزوں میں، بڑی باتوں میں وہ آپ کو اب اسٹرے نہیں کر سکتا، بھٹکا نہیں سکتا. But you should beware of him in small things. ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، گالی گلوچ کر دیتے ہیں، کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہم کرتے ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں شیطان ہم سے کرواتا رہتا ہے، اور اس سے ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں وہ تمام چیزیں پھر ایڈ ہوتی رہتی ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور وہ بہت بڑی جو ہے وزن میں بھاری ہو جاتی ہیں اور وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں شیطان سے اس چیز میں محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس پر جو ہے سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، استطاعت ہے تو حج بھی کریں. تو ان 5 ارکان کے بارے میں بتایا ہے. ان 5 ارکان کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ Now you are the student of second year. You know each and everything about this address. بہت بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں. اور اینڈ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے بارے میں بتایا کہ او پیپل، نو پروفٹ اور اپوسل shall come after me, and no new faith shall be born. Reason well therefore, O people, and understand words which I convey to you. I leave behind me 2 things, the Quran and my example, the Sunnah. And if you follow these 2, you will never go astray. So, we have 2 things with us, Quran and Sunnah. So, if we ever need any guidance in our lives, we should follow these. We should concern Quran and Sunnah. یہ چیزیں ہمیں زندگی کا ہر معاملہ سکھاتی ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ان کے اندر جواب موجود ہیں. تو یہاں سے ہم اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں. اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں دیکھیں تو ہمیں کسی کے پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو قرآن اور سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیں. تو ختم نبوت کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لوگوں، کیا میں نے جو میرا حق تھا، جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی، جو کام تھا، جو لگایا گیا تھا،
کیا وہ میں نے پورا کر دیا؟ تو وہ جو وہاں پر 120,000 لوگ تھے یا اس سے زیادہ جو صحابہ کرام تھے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ نے اپنی جو ڈیوٹی تھی، فرض تھا، وہ پورا کیا ہے، جو اللہ پاک کا پیغام تھا، جو دین تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے ہم لوگوں تک۔ تو اس لیے پھر وہاں پر جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو چیزیں اب ہم نے قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے خود بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پر یہ بار بار کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا کہیں اور بری باتوں سے روکیں۔ احادیث بھی اس حوالے سے مختلف احادیث بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جہاں پر بھی کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اس کو روکیں، دوسروں کو اچھی باتوں کہیں، بار بار ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی ڈیوٹی ایز اے مسلم کیا ہے؟ آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو آپ لوگ غور سے پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس چیپٹر میں اگر ہوئے کوئی تو ان کے بارے میں بھی آپ جان جائیں گے، لیکن یہ مین پوائنٹس ہیں اس چیپٹر میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس چیپٹر میں اور کوئی چیز بھی نہیں ہے جو کنفیوژن کریٹ کرے اور آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوں۔ آپ لوگ اگر اس چیپٹر کو پڑھیں گے غور سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انتہائی آسان سا چیپٹر ہے، کیونکہ بار بار پڑھا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اور باقی جو ہے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد طریقہ وہی ہے، نوٹس آپ لوگوں کے پاس ہیں، اپنے نوٹس میں سے شارٹ کوسچن آنسر کو دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ بک کے آخر میں جو کوسچنز ہیں، آپ کا پیپر جو آتا ہے وہ انہی کوسچنز میں سے آتا ہے، اور 50 مارکس کے آپ کے وہ کوسچن ہیں، جس طرح فرسٹ ایئر میں تھے 50 نمبر کے، سیکشن بی تھا، یہاں پر بھی 50 نمبر کا آپ کا سیکشن بی ہے۔ تو سیکشن بی کے اوپر فوکس کرنا ہے، چیپٹر کی ریڈنگ کریں، چیپٹر کی ریڈنگ کرنے کے بعد جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں ان کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور ان کوسچن آنسر کو لکھنا بھی ہے۔ یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ کے اوپر دی ہوئی ہے کہ آپ اس لیسن کو پڑھ کے جو کوسچن ہیں ان کو آنسر کریں، اور جو ووکیبلری ہے اس ووکیبلری کو بھی پڑھیں، یاد کریں، اور اس ووکیبلری کے سینٹینسز بنائیں تاکہ آپ کو ورڈز یاد رہیں۔ اپنی ووکیبلری کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، اسپیلنگز کے اوپر فوکس کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہیں آپ کے مارکس کو کم کر دیتی ہیں، تو اس لیے اپنی ووکیبلری کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اسپیلنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں تاکہ ان چیزوں میں غلطیاں آپ سے نہ ہوں۔ تو باقی کوئی اس چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد کوئی بھی کوسچن اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہوا، وہ کوسچن آپ جو ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ گروپ میں کوسچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر پوری طرح دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔